हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ तमशी उख्तुका फ़तक़ूलु हल अदुल्लुकुम अला मन यकफ़ुलु फ़रजअनाका इला उम्मिका कई तक़र्र ऐनुहा वला तख़ज़न व क़तलत नफ़्सन फ़नज्जयनाका मिनल ग़म्मि व फ़तन्नाका फ़ुतूना फ़लबिस्त सनीन फ़ी अहलि मदयन सुम्मा जिअत अला क़दरिन या मूसा वस्तनअतुका लिनफ़्सी, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये एक बहुत ही बेहतरीन कुरानी अमल और वजीफ़ा है कि अगर इंसान पर हालात लगातार आते रहें, कभी परेशानी से निकले ही ना, तंगी, गुर्बत, बीमारियां, आफात, दुश्मनियां, तो बस वो ये अमल इख्तियार कर ले। अल्लाह ताला उसकी ज़ात से और उसके घर से बीमारियों को, तंगियों को, गुर्बत को, झगड़ों को, फसाद को, आफात को, बलियात को दूर कर देगा। ये कुरान पाक का वो अल्फाज हैं, वो आयात हैं जो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाजिल की। मूसा अलैहिस्सलाम पे हालात इतने आए कि अल्लाह वाहिद पैगम्बर है मूसा अलैहिस्सलाम, जिनके लिए कह रहे हैं वफ़तन्नाका फ़ुतूना, आजमाइशें ही आजमाइशें, बचपन से, पैदा होने से पहले से। अब आप मुझे बताएं कौन बंदा है जिसने आजमाइशें देखी हो पैदा होने से पहले? आप कोई बंदा है कि जी बात तो हालात खराब ही हैं मेरे? बताओ क्या खराब है कि दाल से रोटी मिल रही है, बकरा नहीं मिल रहा, ये हालात खराब है ना हमारे, कि पेट्रोल के पैसे नहीं है, बिजली के नहीं, ये तो आसाइशें हैं। हालात खराब वो नहीं है जो मूसा कलीमुल्लाह ने देखे। अल्लाह वाहिद पैगंबर है जिनके लिए लफ्ज बोलते हैं वफ़तन्नाका फ़ुतूना, एक आजमाइश से दूसरी आजमाइश, फिर तीसरी आजमाइश। जब ये आयत अल्लाह ने नाजिल की ना मूसा अलैहिस्सलाम को, ये जुमला कहा, उसके बाद वो आजमाइशों का जो चैप्टर था वो क्लोज हो गया। फिर जात पे नहीं आई है, फिर आपके पर्सनल घर पे नहीं आई है, ये आपकी जात से और घर से आफात खत्म करने का कुरानी जो है नबूवत वाला वजीफा है। अब ये मैं आपको तफसीर में वो चीजें निकाल के पेश करता हूं जो आपको कहीं कभी नहीं मिलेगी। ये वजीफा भी आपको कभी नहीं मिलेगा इंटरनेट की दुनिया में। आपको इंटरनेट तो समंदर है ना, लेकिन आप जाकर चेक कर लें, इससे पहले आपको नहीं मिलेगा। मैं पूरे कुरान को इसीलिए तफसीर बयान कर रहा हूं और तसलसल से कर रहा हूं कि आपको अब समझ भी आती है जब आप वजीफे की शक्ल में, क्योंकि आपकी जरूरत है ना वजीफा, वरना तफसीर तो कोई नहीं सुनता, कहता है क्या तफसीर करेंगे जी, हमें रोटी की जरूरत है, हमें घर में बिजली नहीं है, बिजली का बिल इतना ज्यादा आ गया है, पेट्रोल इतना ज्यादा महंगा हो गया है और गैस इतनी महंगी हो गई है, तो हम तफसीर सुने या ये पूरा करें। लेकिन जब वज़ाइफ के लिए आते हैं तो कुरान भी समझ आ जाता है और अल्लाह की मदद भी आ जाती है। अब ये ऐसा वजीफा आपको कभी नहीं मिलेगा, पहले मैं बता रहा हूं, और मैं अपने पास से नहीं दे रहा, मैं कहां से दे रहा हूं? कुरान से। और वो कुरान जो आपने सारी जिंदगी पढ़ा है लेकिन आपका ज़हन नहीं गया इधर। अभी आप देखिए आजमाइशें, एक बंदा कहता है जी यहाँ मेरे पास सारे दिन लोग आते हैं यही बोलते हैं, और आप भी सुनते हैं एक दूसरे से, घर में जाते हैं तो बीवी यही कहेगी, बहन कहेगी, वालदा कहेगी, वालिद कहेगा। ये मसाइल कब खत्म होंगे? एक हुकूमत जाती है, हम सोचते हैं दूसरी आएगी, हालात सही हो जाएंगे और खराब हो गए। ये तो खराब होते रहेंगे। हुकूमतों को ना देखें बल्कि अल्लाह के कुरान से जुड़ जाएं, आपके हालात ठीक हो गए। जैसे एक बंदा कहे जी क़यामत आएगी देखी जाएगी, जो मर गया उसकी क़यामत तो आ गई, जो मर गया उसकी क़यामत शुरू हो गई। अब ये नहीं देखना कि क़यामत 1000 साल बाद आ रही है या 10,000 साल बाद, तो हम यही देखेंगे हालात, जिसने अपने लिए पढ़ाई कर ली उसके हालात ठीक हो जाएंगे। लोग परेशान फिर रहे होंगे, जैसे हशर का मैदान का अल्लाह नक्शा खींचता है कि लोग परेशान होंगे और कुछ लोग मिंबर पे बैठे होंगे, तो इसी तरह यहां कुछ लोग फिर रहे हैं परेशान, हो जी हालात बहुत खराब हैं, हुकूमत ऐसी आ गई। भाई आपने क्या किया? आप वज़ाइफ करें ये कुरान से, इसका फायदा आता है। और जो कुरान पढ़ने वाले हैं वो यहाँ खुशहाल हैं अभी भी, और जो कुरान से दूर हैं वो आज भी बदहाल हैं। तो अब ये देखिए मूसा अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह ने क्या
ذکر شروع کیا. پوری سورۃ طٰ چل رہی ہے نا ہماری تفسیر ابھی, تو آپ پیچھے پورا آپ نے تفسیر کل کے درس بھی ہمارا دیکھا. تو اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کو ماں نے نا ایک تابوت میں رکھ کے سمندر میں پھینک دیا, سمندر میں بہا دیا. اب وہ پچھلا محبت کا تیز ترین وظیفہ آ گیا تھا ہمارا, وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي, تو وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي. تو اب یہاں تک چلا تھا کہ وہ ایک دم آسیہ بنت مزاحم نے فرعون کے دربار میں وہ تابوت چلا گیا اور بچہ گود لے لیا فرعون کی بیوی نے, اور اس پر اللہ نے کہا کہ میں نے محبت جو ہے ان کے چہرے میں رکھ دی کہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر فرعون بھی پسیج گیا. اچھا ہوا یہ تھا کہ بنی اسرائیلی بیٹھے ہوئے تھے یوں, تو اب کیا ہوا کہ وہ بات میں بتاتا ہوں آپ کو آگے اس لفظ پہ جا کر. تو اب یہ تابوت جب فرعون کے دربار میں پہنچا, اس نے کہا یہ تو بچہ ہے. آسیہ نے کہا میں گود لیتی ہوں, چلو کچھ نہیں, اور اس نے لے لیا بچہ. فرعون جتنا بھی ظالم تھا نا دنیا میں کہتا تھا انا ربکم الاعلی, لیکن سنتا کس کی تھا؟ بیوی کی. ہے دنیا کے سامنے خدا بنا ہوا لیکن بیوی کے سامنے. اس لیے یاد رکھیے گا آپ بیوی سے لڑ نہیں سکتے. آپ کہیں جی میں بیوی سے مقابلہ کر لوں اور بیوی کو میں اپنے تابع کر لوں, کبھی نہیں ہو سکتا. آپ تابع ہو جائیں, زندگی خوشحال ہو جائے گی. فرعون تابع ہوا تو باہر کتنا بڑا پہلوان بنا ہوا تھا, تکبر میں کہتا تھا میں خدا ہوں, اور گھر جا کے بیوی نے کہا بھائی بچہ جو 70,000 بچے مار دیے ہیں اور 70,000 بچوں کو ذبح کرا دیا, لیکن کسی پہ ترس نہیں آیا. بیوی نے کہا یہ بچہ نہیں مارنا, چھری یوں اٹھائی ہوئی تھی جلاد نے, اندر آ گیا تھا دربار میں کہ ایک بچہ آ گیا مارو اس کو, اس سال پیدا ہوا ہے. تو فرعون نے کہا روک دو, بیوی نے کہہ دیا. تو کبھی مان لیا کریں, اس سے آپ کے گھر کی زندگی پرسکون ہو جائے گی. اب فرعون نے اس بچے کو چھوڑ دیا. اب یہاں سے قصہ شروع ہوا آج کا جو درس ہے. استمشی اختو کا, اچھا بہن تھی نا, بہنیں بڑی اچھی قسمت والوں کو ملتی ہیں, اور بہنوں کی قدر کیا کریں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قیدی آئے اس طرح, اور قیدی آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیدیوں کو جو ہاتھ باندھے ہوئے تھے, تو ایک دم جو ہے ایک عورت کہنے لگی بتاؤ جا کر میں تمہارے پیغمبر کی بہن ہوں, بہن. تو انہوں نے کہا یہ حضور کی بہن کدھر سے آ گئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو ساتھ کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جو بہن بھائی ہو. کہا نہیں تم کی دودھ پلانے والی کی بیٹی ہوں, میں بچپن میں اٹھایا کرتی تھی ان کو, شیما نام ہے میرا. تو ہمارے نبی ایک دم محبت میں کھڑے ہو گئے اور اس کے سامنے ادب سے کہا تو نے تو مجھے اٹھا کے پالا ہے. تو اس نے کہا کہ میرے قیدی, میرے قبیلہ پورا قید ہوا ہے, چھوڑ دو. حضور نے کہا چھوڑ دو, سارے قیدی رہا کر. تو اس لیے اب یہ بہن کی محبت تھی موسیٰ علیہ السلام کے لیے. یہ ماں نے تو کہا تابوت ڈال دیا کہ چلو بچہ ذبح ہونے سے بہتر ہے کہیں چلا جائے گا, اللہ شاید بچا لے. اب بہن کو صبر نہیں آیا, وہ پیچھے دوڑی دریا کے کنارے کنارے نیل کے. اچھا اس نے دیکھا کہ تابوت چلتے چلتے دریا کو اللہ کا حکم تھا نا انقذ فیہ فی التابوت فقذ فیہ فی الیم فلیلقہ الیم بالساحل یاخذہ عدو لی وعدو اللہ. یا اللہ نے کہا میں نے اپنے دشمن اور تیرے دشمن کے گھر تجھے پہنچا دیا کہ تیری پرورش ہو. اب وہ تابوت یوں گیا تو بس بہن نے کہا یہ تو دربار میں چلا گیا بادشاہ ظالم کے. اب بہن اندر گئی, دیکھا کہ بچے کو نا اس نے گود لے لیا آسیہ بنت مزاحم نے. تو اب وہ کہہ رہی ہے نوکرانیوں آؤ آ کر جو ہے نا اس بچے کو دودھ پلاؤ. تو اب کسی کا دودھ پی نہیں رہے. یہ ہے حق کسی کا نہیں کھانا, یہ نبی حق نہیں کھاتا کسی اور کا. یہاں تو نماز پڑھنے والے, قرآن پڑھنے والے, دین کی بات کرنے والے لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کر رہے ہیں, لوگوں سے قرضہ لے کے غائب ہو جاتے ہیں, لوگوں کے پیسے کھا لیتے ہیں. تو ایسے ظالم بخشے نہیں جائیں گے, کبھی حج بھی کر لے نہیں بخشے جائیں گے. اب نبی نے دودھ ہی نہیں پیا. اچھا بہن آگے بڑھی, پھر استمشی اختو کا فتقول. اچھا اب آگے گئی استمشی اختو کا, پھر دوڑی آپ کی بہن پیچھے محبت میں, اور اس نے دیکھا وہ دودھ کسی کا نہیں پی رہے, آسیہ پریشان ہے. تو فتقول, تو اس نے کہا هل ادلکم علی من یکفل, میں آپ کو نہ بتاؤں کہ کون اس کو پال سکتا ہے, کس کا دودھ یہ پیے گا. انہوں نے کہا ہاں بولو. کہ ایک عورت کو میں جانتی ہوں شاید اس کا دودھ پی لے. جا کے آپ ہی کی والدہ کو لے آئی. والدہ کو جب یوں سامنے, اچھا اب وہ رو رہے کسی کے پاس قرار نہیں پکڑ رہے. اب ایک دم جب ماں نے اٹھایا تو موسیٰ علیہ السلام ایک دم چپ.
ماں نے سینے سے لگایا تو دودھ پینا شروع کر دیا۔ اب اللہ کہتے ہیں میں نے اپنے دشمن اور تیرے دشمن کے گھر میں تجھے پالا، پہلے تیری ماں خرچہ کرتی، اب فرعون خرچہ کر رہا ہے اور ماں کے ہاتھوں میں ہے، ماں کی گود میں ہے۔ اب اس کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ اب یہاں پہ فرجعناک الی امیک، پھر ہم نے تجھے واپس لٹا دیا تیری ماں کے پاس، واپس تیری ماں کی گود میں تجھے۔ بس تھوڑی دیر کے لیے تابوت پانی میں تیرا اور گیا، اور پورا تقدیر بدل گئی لمحوں میں۔ وہ خوف ختم ہو گیا، ماں پہلے دروازے بند کرتی تھی بچے کی آواز باہر نہ جائے، کوئی قتل نہ کر دے، اور اب ماں بچے کو بادشاہ کے گھر میں پال رہی ہے، اور خرچہ کون کر رہا ہے؟ بادشاہ ظالم۔ اچھا اللہ کہتے ہیں میں نے واپس لٹایا، کئی تقر عینھا، تاکہ تیری ماں کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، اور ولا تحزن، اور وہ غم نہ کرے، اسے پریشانی کوئی نہ ہو، یعنی ان کی والدہ کی بھی اللہ کو فکر ہے۔ اچھا آگے اللہ نے کہا موسیٰ اگلی بات بھی سن لو، وَقَتَلْتَ نَفْسًا، آپ نے قتل بھی کیا تھا۔ اب یہ طور پہ باتیں ہو رہی ہیں اللہ کی اور موسیٰ علیہ السلام کی، اللہ نبوت دے کے احسان بتا رہا ہے، میرے موسیٰ یہ احسان تھے میرے۔ تو پھر اللہ نے کہا یاد کیا موسیٰ وہ بات، وَقَتَلْتَ نَفْسًا، آپ نے ایک نفس کو مار دیا تھا، قبطی کو، آپ نے تو یوں تھپڑ مارا تھا، وہ تھپڑ کھا کے وہ گر گیا۔ اب موسیٰ کے نبی کے ہاتھ میں طاقت ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا واقعہ مشہور ہے، دمشق میں دو بندے لڑ رہے تھے، آپ نے ایک کو یوں تھپڑ مارا، وہ بھی مر گیا، اور عمر رضی اللہ عنہ وہاں سے بھاگے تھے، اور پھر وہ آگے انشاءاللہ اس میں سناؤں گا، آگے واقعہ وہ آ رہا ہے یہاں پر ہی۔ تو اب آپ کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقَتَلْتَ نَفْسًا، موسیٰ آپ سے نا ایک قتل ہو گیا تھا، فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، پھر میں نے آپ کو اس غم سے بھی نجات دی۔ میں نے کتنے غم آپ سے دور کیے ہیں، اللہ سارے غموں کو بیان کر رہے ہیں نا، اور پھر اللہ نے ایک جملہ کہا کہ سارے غموں کو پریشانیوں کو ایک جگہ گلدستہ بنا دیا، جمع کر دیا۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، تجھے میں نے ہر غم، ہر پریشانی، ہر ٹینشن سے یوں نکالتا رہا اور تجھے الگ کرتا رہا۔ یہاں فتناک فتونہ کی تفسیر پڑھیں نا اگر آپ، وہ دو جگہ سب سے بہترین ہے۔ ایک نسائی شریف کے اندر تو حدیث ہے جو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جامع ترین حدیث، پوری لمبی، اور امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں پوری لائی، لیکن ابن جریر طبری بالخصوص ابن ابی حاتم یہ اپنی تفاسیر میں لائے ہیں، اور اس پر کلام کیا ہے کہ ابن عباس نے وہ پوری روایت حدیث بیان کر کے کہا کہ یہ مرفوع حدیث ہے، یعنی خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈائریکٹ سنی ہوئی ہے۔ اب یہ راوی جو ہیں وہ بیچ میں جو ہے محمد قاسم بن ابو ایوب ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ روایت کی ہے کہ وہ کہتے ہیں۔ اب اس پر کلام کیا بعض نے کہا نہیں یہ مرفوع مانتے ہیں ہم، موقوف نہیں ہے۔ کیوں کہ ابن کثیر جیسا بندہ اور سنن نسائی جیسا محدث اپنی حدیث کی کتاب کے اندر جو یہ حدیث مرفوع کہہ کے بیان کر رہے ہیں، تو یہ حدیث مرفوع ہی ہے کہ سنن نسائی نے کہہ دیا اور ابن کثیر نے کہہ دیا۔ تو یہ حدیث جامع حدیث ہے جس کی روایت اس طرح ہے، میں مختصر آپ کو بتاتا ہوں جو آپ نے پہلے نہیں سنی ہوگی، کہ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ میں استاد صحابی ابن عباس محدث مفسر امت اور نبی علیہ السلام کے چچا زاد بھائی کی خدمت میں حاضر ہوا، اور آپ کو پتہ ہے تابعین کے سب سے بڑے امام ہیں سعید بن جبیر، اور ان کو حجاج نے قتل کیا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں میں آپ کی خدمت میں رات کو گیا، میں نے کہا حضرت آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے اور آپ ان کے چچا زاد ہیں، قرآن کے حضور کے زمانے میں آپ کو شرف ملا تھا تفسیر کا آغاز کا، حضرت عمر نے آپ کو مفسر امت کہا تھا، تو آپ بتائیں وہ فتناک فتونہ کیا چیز ہے؟ تو آپ نے کہا بیٹا ابھی رات ہو رہی ہے، تو کل آنا صبح تو میں تجھے پوری حدیث بتاؤں گا۔ اب یہ حدیث وہاں سے شروع ہوتی ہے کہ آپ صبح کے ٹائم پہنچتے ہیں اور جا کے صبح طلب حدیث ہر بندے کو ہونا چاہیے، یہ نہیں کہ بس نماز پڑھی سلام، وہ کافی ہوتا تو آج ہم تک حدیث نہ پہنچتی۔ اب آپ بیٹھے ہیں کچھ سیکھنے کے لیے، کچھ حاصل کرنے کے لیے، اگر ہماری امت کا طبقہ بڑی تعداد میں سیکھنے والا بن جائے تو یہ شرک بدعات رسومات ختم ہو جائیں۔ تو اب وہ آپ کہتے ہیں میں فجر کے بعد ہی پہنچ گیا۔ میں نے کہا حضرت آپ مجھے بتائیں وہ فتناک فتونہ کیا حدیث ہے؟ اسے حدیث فتون کہا جاتا ہے، حدیث فتون، یہ آپ نے نام نہیں سنا ہوگا۔ حدیث فتون آپ پوچھیں مفسرین اپنے علماء سے جو آپ کی مساجد میں خطبہ ہیں، ان کو بھی نہیں پتا ہوگا، کیونکہ مطالعہ نہیں کرتے، ان کا ہے ہی نہیں، رٹی ہوئی چیزیں بیان کر دیتے ہیں چند۔ تو حدیث فتون کون سی ہے حضرت؟
تو آپ نے کہا بیٹا بیٹھ میں تجھے بتاتا ہوں۔ آپ نے کہا تجھے پتہ ہے اللہ نے قرآن میں صرف موسیٰ علیہ السلام کو کہا وَفَتَنَّاکَ فَتُونًا، تو موسیٰ علیہ السلام پہ ایک فتنہ، دوسرا فتنہ، تیسرا فتنہ، آزمائش آزمائش آزمائش، یہی آ رہی ہے نا آپ پہ۔ آپ دیکھیں اب یہ آپ کے اور ہمارے حال کے ساتھ ہے یہ، تو ایک بیماری سے نکلتے ہیں دوسری پریشانی سے نکلتے ہیں تیسری چوتھی پانچویں چھٹی تیار بیٹھی ہیں، تو ان پریشانیوں سے بچنے کے لیے یہ وظیفہ ہے بڑا بہترین۔ تو موسیٰ علیہ السلام پہ ایسے پریشانیاں آئیں کہ ماں کے فرعون دربار میں بیٹھا ہوا تھا، یہ سعید کہتے ہیں ابن جبیر کہ مجھے ابن عباس کہہ رہے ہیں کہ فرعون اپنے دربار میں بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا اے میرے دربار کے وزیروں، نجومیوں، جو جادوگر ہیں بڑے بڑے، تم سارے بتاؤ کہ نبی جو آئے گا، اللہ نے کہا ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں ہر بار آتا رہے گا، تو اب نبی جو ہے کیا ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں آئے گا، اسحاق بیٹے کی اولاد میں؟ چونکہ وہ اسحاق بیٹے کی اولاد کے نبی کا انتظار کر رہا تھا فرعون بھی، اور سارے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، وہ سوچ رہا تھا میں شاید ہوں گا یا اس طرح، چونکہ یہ اس جو ہے نا قوم سے تعلق رکھتے تھے، تو انہوں نے کہا نہیں، یہ یوسف بن یعقوب کی نسل میں سے ہوگا، جو یوسف علیہ السلام گزر گئے اور یعقوب علیہ السلام۔ تو اس نے کہا اچھا، پھر یہ بنی اسرائیلی وہی نسل تھی یعقوب علیہ السلام کی، یوسف علیہ السلام کے 11 بھائیوں کی نسل تھی۔ تو اب اس نے کہا کہ پھر تو یہ بڑا خطرہ ہے، ان کی اولاد بیٹے مارنے شروع کر دو۔ اب ان سے چھوٹے کام لیتے تھے، جیسے صفائیاں کرنی، گٹر کھلوانے اور گند اٹھانا، گھروں میں سے کیچڑ صاف کروانا، یہ گندا کام ان سے لیتے تھے نبی کی اولاد سے۔ تو اس نے کہا تھا ان کو حقیر بنا کے رکھو، تو اس نے کہا کہ ان کے لڑکے نہیں زندہ چھوڑنے تاکہ کوئی نبی ان کا نہ بنے، تو انہیں لڑکے مارنے شروع کیے، تو ان کے لڑکے کم ہو گئے، کئی سال مارتا رہا۔ پھر اس کے وزیروں نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں 1 سال لڑکے چھوڑ دیتے ہیں، 1 سال مار دیتے ہیں۔ تو کہتے ہیں اس پر اللہ نے پہلی آزمائش آپ کو دی، ابن عباس کہتے ہیں کہ جس سال آپ کا بچنے کا زمانہ تھا وہ سال آپ کے بھائی ہارون پیدا ہو گئے، اور جس سال ذبح ہونے کا سال تھا اس سال موسیٰ ماں کے پیٹ میں آ گئے۔ اب یہ پہلی آزمائش ہے، وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا۔ تھکے تو نہیں ہیں؟ حدیث پوری بتاؤں؟ پوری بتا دوں؟ یہ نا آپ بھاگنے کے چکروں میں ہوں، تو اس لیے یہ حدیث آپ نے سنی نہیں ہوگی، میں اس لیے آپ کو پوری حدیث بتا رہا ہوں، حدیث فتون۔ تو وہ کہتے ہیں اب یہ پہلا وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو جو ہے آزمائش دی اور اس سے بچایا۔ اب آپ پیدا ہوئے، اب ماں نے کہا یہ تو مار دیں گے، اب ماں نے تابوت میں رکھا، اور تابوت میں جانا دوسرا وَفَتَنَّاكَ تھا کہ کیوں کہ تابوت میں اب ماں پریشان ہو گئی، ماں نے کہا کہ اوہو تابوت کیا پتا سمندر کے اندر چلا جائے، میں بچے کی لاش بھی نہ دیکھ سکوں، کم سے کم میرے سامنے ذبح ہوتا تو میں تدفین تو کر لیتی۔ کہتی وہ دوسرا وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا تھا کہ اللہ نے اس صندوق سے بھی بچا لیا۔ پھر دربار میں پہنچے، فرعون نے کہا اس کو مارو، یہ بچہ کدھر سے آ گیا؟ چھری لے کر آیا جلاد، وہ اللہ تعالیٰ نے آسیہ کو سامنے کر دیا، اس نے کہا بچہ میں رکھوں گی، وہ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا، اللہ نے وہاں سے بھی جان بچا لی۔ اب وہاں فرعون کے منہ پہ تمانچہ مارا، تھوڑے بڑے ہوئے، فرعون نے کہا اوہو یہ تو بچہ وہی لگتا ہے مجھے جو ابھی سے میرے منہ میں مار رہا ہے، تو کل کیسا بڑا بنے گا؟ تو اس نے کہا نہیں، یہ جو ہے نا ابھی نہ سمجھ ہے۔ اس نے کہا اچھا ٹرے لاؤ، ایک پہ انگارے ایک پہ موتی رکھے، آپ نے موتیوں کی طرف ہاتھ کیا، جبرائیل امین نے آ کے ہاتھ انگاروں پہ رکھ دیا، وہ آپ نے منہ میں رکھا، توتلے ہو گئے، وہ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا، وہ ایک اور آزمائش تھی جسے اللہ نے بچا لیا۔ اس کے بعد پھر آپ دربار میں رہے، یہاں تک کہ پھر وہ بندے کو آپ نے جو ہے تھپڑ مار دیا، وہ بندہ مر گیا، اور وہاں سے آپ کے پیچھے پولیس لگی۔ یہ اللہ کا وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا ایک اور آزمائش تھی جس سے اللہ تعالیٰ نے نکال لیا، اور پھر وہاں سے آپ جو ہے بے سر و سامانی میں چلے، اور پھر آزمائشوں پہ آزمائشیں، پھر آپ وہاں گئے اور وہاں جا کر شعیب علیہ السلام کے گھر میں آپ نے خدمت شروع کر دی۔ وہ آزمائش پچھلی سے ایک اور اللہ نے آپ کو نکالا اور ٹھکانہ دے دیا۔ پھر ٹھکانے میں آپ پہ آزمائشیں آئیں، 10 سال آپ نے خدمت کی، اللہ نے آپ کو جو ہے کس طرح جو ہے پھر وہ شادی بھی کرا دی، اور وہ آزمائش بھی ختم ہو گئی نوکری کی، اور اللہ نے اس سے بھی بچا لیا اور بیوی عطا فرما دی۔ پھر آپ وہاں سے چلے، سردی سے بچنے کے لیے آپ آگ لے رہے تھے، اللہ نے آپ کو اس آزمائش سے نکالا اور نبوت عطا کر دی۔ اب یہ کہتے ہیں یہ وَفَتَنَّاكَ فَتُونًا، یہ پوری حدیث بہت لمبی ہے، اگر آپ اس کو صفوں میں حدیث کی دیکھیں تو لمبی صفحے ہیں اس پر، میں نے شارٹ کٹ آپ کو سلو پوائنٹ اس کے بتا دیے، اور جو آپ کے مقصد کے تھے۔ تو آزمائشوں پہ آزمائشیں، پھر اللہ کہتے ہیں فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، پھر آپ نے کچھ وقت گزارا مدین میں جا کر، وہ آزمائشوں کے بعد وہاں جا کے
شعیب علیہ السلام نے کہا 8 سال خدمت کرو تم میری تو میں شادی کراؤں گا۔ تو 8 سال۔ سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ ایک عیسائی پادری مجھ سے کہنے لگا، اے سعید تو امت محمدیہ کا بہت بڑا عالم ہے، یہ بتا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کتنے سال خدمت کی تھی؟ تو کہتے ہیں میں نے یہ حدیث حضرت ابن عباس سے نہیں سنی تھی، تو میں نے کہا لا ادری، میں نہیں جانتا۔ تو کہنے لگا اچھا پوچھنا کسی عالم سے۔ کہتے ہیں جب ابن عباس نے پوری حدیث فتون بیان کی تو پھر مجھے انہوں نے فرمایا کہ 8 سال تو واجب تھی خدمت جو طے ہوئی تھی، اور 2 سال آپ نے ایکسٹرا کی نکاح کے لیے، یوں 10 سال آپ نے خدمت کی تھی شعیب علیہ السلام کی، اور یوں آپ کے گھر میں کام کیا۔ اور فرمایا ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، اے موسیٰ پھر اس کے بعد تقدیر تجھے میرے پاس لے آئی، یعنی وہ تقدیر لکھی ہوئی تھی، کب تو نے آنا ہے طور پہ، کب میں نے تجھے طور پہ بلانا ہے، کب تو نے وہاں سارے کام کر کے نکلنا ہے، یعنی ہر چیز تقدیر میں لکھی ہوتی ہے۔ سارے کام کرنے کے بعد اللہ کہتے ہیں ثم جئت علی قدر یا موسیٰ، اے موسیٰ پھر تقدیر وہ لکھی تھی تو میرے پاس آ گیا۔ اب یہ جملہ یہ والا جو اصل وظیفہ ہے، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اے موسیٰ اب سن لے میں نے تجھے اپنے لیے چھانٹ لیا ہے، اب تو آج کے بعد صرف میرے لیے کام کرے گا، اب تو کسی کا کام نہیں کرے گا۔ اچھا نبی جب تک نبی نہیں بنا ہوتا نا، تجارت بھی کرتا ہے، کھیتی باڑی بھی کرتا ہے، بکریاں بھی چراتا ہے، وہ سارے کام کرتا ہے، لیکن جب وہ نبوت سے سرفراز ہو جاتا ہے پھر کوئی کام نہیں کرتا۔ پھر کیا کام کرتا ہے؟ دعوت و تبلیغ، اللہ کی طرف بلانے کا۔ یا اللہ نے کہا وہ سارے کام ہو گئے نبی، اب وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اب آپ نے صرف میرے لیے کام کرنا ہے، اب آپ میرے لیے چھانٹے گئے ہیں۔ یہ جملہ ایسا ہے کہ اگر آپ پہ آزمائی، اچھا اس کے بعد تمام تفاسیر پڑھ کے دیکھیں، اس کے بعد موسیٰ کلیم اللہ پہ ذاتی اور آپ کی فیملی پہ ذاتی کوئی آزمائش نہیں آئی، کوئی ایسا چیز نہیں ہوئی جو پہلے ہو چکی ہیں۔ یہ جملے کے بعد جو اللہ نے بولا نا، اب آپ کہتے ہیں کہ آپ پہ آزمائشیں آ رہی ہیں، تکالیف آ رہی ہیں، بیماریاں آ رہی ہیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، غم آ رہے ہیں، تنگ دستی آ رہی ہے، غربت آ رہی ہے، ہر قسم کی پریشانیاں آ رہی ہیں۔ آپ خود بھی پڑھیں، عورتوں کو بھی کہیں، بچوں کو بھی کہیں۔ یہ آیت نمبر 41 ہے سورۃ طٰہٰ کی، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي۔ ایک تو اللہ سے جڑیں، اللہ سے تعلق، سمجھ لیں کہ ہمیں اللہ نے اپنے لیے قبول کیا ہے۔ اپنے جب اللہ نے اپنے لیے ہمیں پیدا ہی اپنے لیے کیا نا، اللہ نے خود فرمایا کہ میں نے انسان کو اپنے لیے پیدا کیا اور جنات کو کہ میرا تعارف کرائیں۔ تو اب آپ پھر اللہ کا کام کریں اور ساتھ یہ آیت کا وظیفہ کریں جو، اور اس کو کم سے کم 313 بار پڑھیں اور 21 دن پڑھ کے دعا کریں۔ اللہ ہر ٹینشن پریشانی آزمائشوں سے آپ کو نکال دے گا۔ اور چلتے پھرتے اس کو پڑھا کریں، وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، سواد ہے، سین نہیں ہے، سین نہیں پڑھنا، چھانٹا گیا میں نے تجھ کو ہے اپنے لیے۔ اللہ کا جملہ یہ ہے وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي۔ اب یہ آپ جب پڑھ کے ہر وقت اس کو وظیفہ پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز، اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ یہ آزمائشیں، یہ بیماریاں، یہ پریشانیاں، یہ آفات اور ہر چیز آپ سے ختم ہوگی۔ قید میں ہے یا کسی پریشانی میں ہے یا کسی تنگی بیماری میں ہے، نا امید نہ ہو، آپ ہر تنگ دستی اور غربت افلاس کے لیے اس آیت کو وظیفہ کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے گا۔ اور آپ جب بھی پریشان ہوا کریں اس کو ایک دن بھی پڑھ لیں تو اللہ ایک دن میں پریشانی دور کر دے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔